अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा महरीन सईद का नावल वाजिबात इश्क, एपिसोड नंबर 11। वो कमरे में आया तो वो सामने ही बेड पे बग़ैर दुपट्टे के चेहरे पे कुछ लिटें लटक रही थीं। बॉल पॉइंट मुंह में दिए पेपर को कभी छोटी और कभी बड़ी आंखें करके देख रही थी। उसके क्यूट क्यूट फेस एक्सप्रेशन देख के मीर ने बमुश्किल उससे नज़रें हटाईं। उसके करीब जाके देखा जहाँ वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। मैं मदद करूँ? उसकी कॉपी पे सर झुका के देख के वो पीछे हटता बोला, बस होने वाला है। परी ने सर नफ़ी में हिला के बगैर सर उठाए मीर शाह की मदद को रद्द किया था। मीर ने उसे घूरा। वो मीर शाह की मदद को रद्द कर रही थी, हद नहीं कर रही थी। अभी मैं कदर नहीं करता। मीर दांत पीसते सोचता दूसरी तरफ आके बैठा और उसे घूरता बेड पे बैठ गया, फिर लेट गया। मीर। जब बहुत देर कोशिश के बाद भी परी से वो सॉल्व नहीं हुआ तो वो उसे पुकार बैठी। वो दिल में खुश हुआ लेकिन कुछ ना बोला। ये देखना, अब प्लीज़ आंसर नहीं आ रहा। वो रजिस्टर उसकी तरफ करते बोली, अब नहीं देख रहा। वो शाह ने बेनियाजी से बोला। परी ने नासमझी से उसे देखा। उस दिन ऐना को तो बड़े शौक से समझाया था। परी पीछे को होती उस पर तंज कर गई। मीर ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। 1 मिनट, उसने कब ऐना को समझाया? बहुत देर याद करने के बाद उसे याद आया। ओह हाँ, मीर ने उसकी तरफ देख के कहा। परी ने हूँ करके सर झटका। मीर ने उसे नहीं बताया कि वो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में इतनी अजीब हरकतें करता रहा है। दिखाओ। बेड पे बिल्कुल उसके करीब बैठ के मीर ने उससे रजिस्टर लिया। 2 मिनट तक वो प्रॉब्लम सॉल्व करके उसके सामने कर चुका था। गलत जवाब। परी के कहने पे मीर ने उसे हैरत से देखा। हाँ, ये देखो ना, 100 है जवाब। परी ने उसके देखने पे जल्दी से जवाब दिखाया। वो दोबारा सॉल्व करने लगा, फिर भी पहले वाला आंसर आया। मीर को बहुत गुस्सा आया। जवाब क्यों नहीं निकल रहा? दिखाओ, मैं खुद कर लेती हूँ। तुम्हें नहीं आता तो बता देते। परी ने उससे रजिस्टर पकड़ के उस पर तंज किया। परी उसे नालायक समझ रही थी। मीर ने दोबारा उससे रजिस्टर छीना। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, फिर वही जवाब। मीर झंझलाते बार बार कर रहा था और परी निचला होंठ दांतों तले दबा के मुस्कुराती आंखों से उसे देख रही थी। ये? मीर ने गर्दन सीधी करके उसे देखा, जबकि उसकी आंखों की शरारत साफ नजर आई। मीर ने आंखें घुमाई, उसकी किताब से कीमत देखी। परी का कहका बुलंद हुआ। वो गलत सवाल उससे करवा रही थी। तुम? मीर का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। किताब पे रजिस्टर बंद करके ज़ोर से रखते मीर ने उंगली उठा के उससे कहा, देखो। परी ने भी उंगली उठा के संजीदगी से उसे मुखातिब किया। जो चीज़ तुम्हारी पहले से ही ख़राब है उसके लिए मुझे इल्ज़ाम मत दो। भरपूर संजीदगी से परीशे की तरफ से तंज आया था। मीर को 2 मिनट तक समझ ही नहीं आया। जब समझ आया तब तक परी बेड से उठ खड़ी हुई थी। तुम? दूसरी तरफ से उठ के उसके सामने आते मीर अभी भी गुस्से में था। पर एक कदम पीछे को जा रही थी और मीर एक कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। देखो, मेरे करीब मत आओ। भूलो मत, तलाक का हक मेरे पास महफूज है। मीर के खूंखार तेवर देख के वो पीछे को जाती उसे धमकी दे रही थी। अगर तुम मेरे पास है तो मैं आलियार भाई को बताऊंगी। वो बिल्कुल बिल्कुल उसके पास आ चुका था और अभी भी वो उसे धमकी दे रही थी और वो समझ रही थी कि धमकी से मीशा को डरा लेगी। मैं भाई को उंगली उठा के परी उससे कहती। वो पेशानी पे झुका। परी की आंखें फट गई। वो पीछे हुआ। बता देना जो भी बताना है अपने आलियार भाई को। उसके कान के करीब झुक के सरगोशी में उस पर तंज करता वो कमरे से चला गया और परी की उंगली अभी भी वहीं साकिन थी। बदतमीज। 2 मिनट तक होश आने के बाद परी ने उसे कोसा और अपने रजिस्टर को बैग में डालती वो चीज़ें समेटने लगी, जबकि मीर की हरकत पे दिल की धड़कन सवा नेज़े पे थी। मीर सीढ़ियाँ उतरता बार की तरफ बढ़ रहा था जब गार्डन में उसे वशा नजर आई, जो कि अपना सर पकड़े कुर्सी पे ढहसी गई थी। मीर तेजी से उसकी तरफ आया। भाभी, आप ठीक हैं? मीर ने फौरन उसकी तरफ झुक के उससे पूछा। वशा ने नज़र उठा के देखा। आंखों के आगे अंधेरा सा था जिसकी वजह से वो मीर को सही से देख नहीं पाई। उसने नफ़ी में सर हिलाया। हे यू, जाओ परी को बुला के लाओ। माली पास खड़ा पौधों को पानी दे रहा था जब मीर ने उसे हुक्म दिया और गार्डन में पड़े टेबल से पानी जग से ग्लास में डाल के उसने भाभी को पिलाया था। उसे वो आलियार की तरह अजीज थी। परी तेजी से उनकी तरफ आई। भाभी, आप ठीक हैं? परी ने उन्हें बाजू से पकड़ के खड़ा किया। तुम इन्हें लाओ, मैं कार निकालता हूँ।
میر پری سے کہتا گیراج کی طرف بڑھ گیا۔ وشا پری کو روک رہی تھی کیونکہ بس چکر ہی آ رہے تھے اسے، اور یہ تو پچھلے 2-3 دن سے ہو رہا تھا، لیکن پری اسے لیے گیراج کی طرف بڑھ گئی۔ میر نے راستے میں ہی آلیار کو کال کی۔ وہ اپنے آفس میں سامنے بیٹھا فورن ڈیلیگیشن کی گفتگو سن رہا تھا جب ٹیبل پہ اس کا موبائل بجا۔ چونکہ وہ اس وقت اہم کام میں مصروف تھا تو اس کا موبائل سائلنٹ پہ تھا، جس کی وجہ سے اسے میر کی آتی کال کا پتہ نہیں چلا۔ میر نے کار ہسپتال کے باہر روکی، پری کو اشارہ کیا، وہ بھابھی کو اندر لے گئی اور میر خود اب مراد کو کال کر رہا تھا۔ مراد جو کہ آلیار کے آفس کے باہر کھڑا تھا، اس نے جلدی سے کال پک کی۔ بھائی سے بات کرواؤ۔ چھوٹے شاہ کی طرف سے حکم آیا تھا۔ بڑے شاہ میٹنگ میں ہے، مراد نے بتانا ضروری سمجھا۔ میری بات کرواؤ۔ میر نے 3 لفظوں کو چبایا تھا۔ مراد اندر داخل ہوا اور آلیار کے پاس جا کے اس کی طرف فون بڑھایا۔ آلیار نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور موبائل پکڑ لیا، کیونکہ مراد اگر فون اندر لایا ہے تو ضرور کوئی بہت اہم بات ہوگی۔ دوسری طرف میر کی بات سن کے وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ واٹ؟ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے وہ جلدی سے آفس سے باہر نکلتا بولا۔ مراد بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سیکرٹری حیران تھی، وہ اندر اتنی اہم میٹنگ چھوڑ کے کہاں جا رہا تھا۔ کال سننے کے بعد اپنے پیچھے بھاگتے مراد کو اس نے فون پکڑایا اور خود بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سر بہت امپورٹنٹ میٹنگ۔ تیز رفتاری سے چلتے آلیار نے بیک لگا کے اپنے پیچھے بھاگی سیکرٹری کو صرف ایک نظر دیکھا، وہ وہیں رک گئی۔ سوری سر۔ جیسے ہی آلیار کی نظریں اس پہ پڑی وہ منمناتی رک گئی۔ وہ تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھا۔ اسپتال کے باہر کار روکی تو آج اس نے مراد کے دروازہ کھولنے کا بھی ویٹ نہیں کیا۔ بھاگتا ہوا وہ ہسپتال میں داخل ہوا۔ سیدھا چلتے اسے میر نظر آیا۔ اس سے پہلے وہ میر تک پہنچتا میر ڈاکٹر کے کیبن میں چلا گیا تھا۔ مراد باہر رک گیا، جبکہ آلیار پہلی دفعہ حواس باختگی سے کسی کے کمرے میں بغیر دستک دیے داخل ہوا۔ سامنے ہی میر کھڑا تھا۔ ویئر از شی فائن؟ زیادہ تو طبیعت نہیں خراب؟ 3 قدم کے فاصلے پہ میر کے پاس پہنچتے ایک ہی سانس میں وہ اتنا کچھ بول چکا تھا، جبکہ میر اسے دیکھ کے مسکرایا اور ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی وشا نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ کمرے میں اس کی پریشانی سے بھرپور آواز، اس کے کلون کی خوشبو یہ بتا رہی تھی کہ وہ آ گیا تھا۔ ڈاکٹر وشا کو دیکھ کے مسکرائی۔ یور ہسبینڈ؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پہ وشا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ جبکہ میر آلیار آگے سے ہٹا تو اس کی نظر سامنے بیٹھی ڈاکٹر پہ پڑی۔ ڈاکٹر کے سامنے ہی وشا بیٹھی تھی، لیکن اس کی پشت تھی آلیار کی طرف۔ وش؟ آلیار جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ کھڑی ہو کے اس کی طرف گھومی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ قریب آتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وشا نے ابھی اس کی طرف نہیں دیکھا، وہ زمین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پوچھنے سے سر اس بات میں ہلا کے اس نے پری کو دیکھا، جو ایک طرف سینے پہ ہاتھ باندھے اسے مسکرا کے دیکھ رہی تھی۔ سب خاموش نظروں سے مسکرا کے آلیار کو دیکھ رہے تھے، ڈاکٹر سمیت۔ اور آلیار وشا کو جو کہ نظریں جھکائے کھڑی تھی، وہ ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن آلیار کی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ آلیار نے میر سے پوچھا۔ بھابھی سے پوچھ لیں۔ میر نے کندھے اچکائے۔ آلیار نے وشا کو دیکھا جو میر کو گھور رہی تھی۔ کوئی بتائے گا پلیز، آئی ایم گیٹنگ ورڈ۔ وشا کے جھکے سر اور میر کی مسکراتی نظروں کو دیکھ کے وہ جھنجلا کے بولا تھا۔ مسٹر شاہ، آپ کی بیوی کنسیو کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے کھڑے ہوتے مسکرا کے آلیار سے کہا، جو ایک دم ساکن وشا کو دیکھ رہا تھا۔ کنگریچولیشنز فیوچر ڈیڈ۔ ڈاکٹر نے مسکرا کے اسے مبارکباد دی اور باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ آلیار زور سے وشا کی طرف بڑھ کے اسے گلے لگا گیا۔ پری کا منہ کھل گیا۔ میر نے مسکراتے پری کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنے حصار میں لیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پری نے اس کے حصار سے نکل کے اس کے بازو پہ مکہ مارا۔ وہ دونوں بھائی اس معاملے میں بے شرم تھے، تھوڑے سے۔ وہ تھانے سے واپس جا رہا تھا۔ یہی کوئی 8 بجے کا وقت ہوگا جب اسے سڑک کنارے ایک گاڑی کھڑی ملی۔ سنسان سڑک تھی اور ہر طرف اندھیرا پھیل رہا تھا، جبکہ کار کا ڈرائیور کار دیکھ رہا تھا اور پاس ہی کوئی انکل آنٹی کھڑے تھے۔ ولی نے ارد گرد دیکھا اور اپنی پسٹل نکال لی۔ وہ الرٹ ہوا تھا کیونکہ یہ کوئی ٹریپ بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے جیپ ایک طرف روکی اور باہر نکلا۔ ہائے سر، میں ہیلپ یو؟ ولی نے اس آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کے کہا۔ آدمی اور آنٹی دونوں پلٹے۔ مسز زاہد درانی نے زاہد صاحب کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے، ڈرائیور بولا، صاحب جی، کسی مکینک کو بلانا پڑے گا۔ ڈرائیور نے کار کا بونٹ نیچے کرتے کہا۔ مسز زاہد درانی نے پریشانی سے زاہد صاحب کو دیکھا۔ سر، میں دیکھوں؟ سامنے پولیس کی وردی میں نوجوان نے ان کو مدد کی آفر کی۔ شور بیٹا جی۔ زاہد صاحب نے کار کی طرف اشارہ کیا۔ 5 منٹ تک وہ دیکھتا رہا، پھر ڈرائیور کو کار سٹارٹ کرنے کہا۔ کار نہیں چلی تھی۔ زاہد، مسز زاہد درانی نے پریشانی سے انہیں پکارا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟
ولی نے گھڑی پہ وقت دیتے انہیں مدد کی آفر کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ولی کو۔ دونوں مسکرائے اور اس کے ساتھ جیپ میں بیٹھ گئے۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، مسٹر زاہد درانی اس کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کی بیوی پچھلی سیٹ پہ۔ بیٹا جی شادی شدہ ہیں آپ؟ مسز زاہد درانی نے ایسے ہی بوریت ختم کرنے کو پوچھا۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ نہیں، نفی میں سر ہلا کے اس نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ زاہد، مجھے تو اینی کی فکر ہو رہی، ہمدان نے اسے تنگ کر رکھا ہوگا۔ وہ اینا کو اکثر پیار سے اینی بولتی تھی۔ آپ کے لاڈلے کو اور آتا کیا ہے؟ انہوں نے گردن موڑ کے مسز زاہد درانی پہ طنز کیا۔ آپ کا بھی کچھ لگتا ہے؟ انہوں نے منہ بنا کے کہا۔ ولی ان دونوں کو لڑتے دیکھ رہا تھا۔ میری تو بیٹی ہے سگھڑ۔ انہوں نے سر سیدھا کر کے فخر سے بیٹی کا ذکر کیا اور پھر ولی سے کہا، بیٹا جی اس طرف۔ ولی اس گلی مڑتے ٹھٹکا۔ اسی گلی میں محبوبہ کا گھر بھی تھا اور اس کے گھر سے پاس سے وہ جیپ آگے لے جانے لگا جب وہ بولے، بیٹا جی بس۔ ولی نے ایک دم بریک لگائی۔ انکل یہ؟ اس نے روک کے حیرت سے پوچھا۔ انکل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مطلب وہ اینا درانی کے والدین تھے۔ ولی نے لمبا سانس خارج کیا اور ان دونوں کو دیکھ کے مسکرایا۔ بیٹا آئے نا، آنٹی نے پیار سے اسے مخاطب کیا۔ کتنی میٹھی زبان تھی ان کے، جبکہ بیٹی تو جتنی دفعہ بھی ملی زہر ہی اگلتی تھی۔ نہیں میم، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی، سوری۔ دل چاہ بھی رہا تھا کہ وہ اندر چلا جائے۔ بیٹا جی میں بھی ماما جیسی ہوں، اچھا لگے گا مجھے، بس ایک کپ چائے۔ انہوں نے اصرار کیا تھا۔ ولی اتر آیا۔ اتر کے اس نے ہانی کو میسج کر دیا کہ وہ کچھ لیٹ ہو جائے گا اور ان کے ساتھ مسکراتا اندر کی طرف بڑھا۔ میں کہیں چلی جاؤں، مجھے بس اپنے بچوں کی فکر رہتی ہے، وہ ولی کو بتاتی اندر بڑھ رہی تھی۔ جیسے آپ کے بچے ہیں فکر بنتی بھی ہے۔ ان کی بات پہ مسکراتے ولی نے دل میں سوچا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے، ایک اڑتا ہوا انڈا چودھری کے سواگت میں آیا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، انڈا اس کی شرٹ کو سلامتی پیش کر گیا۔ ولی نے جھک کے اپنی شرٹ دیکھی اور سامنے دیکھا جہاں پاپا کی سگھڑ بیٹی اور ماما کا لاڈلا ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور اینا ہمدان کے پیچھے بھاگتی اسے انڈے مار رہی تھی، اور انہی میں سے ایک انڈا اڑتا ہوا وردی والے کی وردی خراب کر گیا۔ اپنی وردی کو 2 منٹ تک دیکھتا وہ سوچ رہا تھا کیا ضرورت تھی اندر آنے کی، جبکہ مین دروازے میں کھڑے ڈیڈ اور موم کی طرف ہمدان اور اینا بھی دیکھ رہے تھے۔ موم اور ڈیڈ کی آنکھیں صدمے سے کھلی تھیں اور اینا کا ہاتھ فضا میں بلند، ایک انڈا جو کہ وہ ہمدان کو مارنے جا رہی تھی اسی پوزیشن میں معلق تھا۔ ہمدان اپنا بچاؤ کرنے جھک کے کھڑا تھا۔ رضیہ صوفے پہ چڑھی ان کی لڑائی کو شاید شو سمجھ رہی تھی۔ موم اور ڈیڈ نے شرمندگی سے ولی کو دیکھا۔ اینا کا بس نہ چلا وہ غائب ہو جاتی۔ سوری بیٹا جی، ولی کی طرف دیکھ کے ماما شرمندگی سے بولی۔ ہمدان ادھر آؤ، انہیں اپنی کوئی شرٹ دو، اور تم۔ موم نے اینا کی طرف انگلی اٹھا کے تم کو اچھا خاصا چبایا، ان کی شرٹ دھو کے دو۔ موم نے ان دونوں کو حکم دیا۔ نو میم سوری، لیکن بہت زیادہ دیر ہو جائے گی۔ ولی ان کی بات پہ ان کی شرمندگی کم کرنا چاہ رہا تھا۔ پلیز بیٹا جی۔ ہمدان اس کے قریب آ گیا۔ ان کے اتنے پیار کہنے پہ وہ دونوں ولی کو لیے ہمدان کے کمرے کی طرف بڑھے، جبکہ ہمدان نے کمرے میں جا کے اسے اپنی فیوریٹ شرٹ نکال کے دی۔ اینا نے ایک دفعہ بھی ولی کو نہیں دیکھا۔ ولی نے واش روم جا کے شرٹ بدلی اور اپنی شرٹ واپس آ کے اینا کی طرف بڑھائی۔ اینا نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، چپتی نظریں۔ ولی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک عرفہ زمان چودھری تھی جو مرتی تھی اس وردی والے پہ، ایک اینا درانی تھی جسے یہ وردی والا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور ایک وہ وردی والا تھا جسے نہ تو عرفہ کی توجہ پسند تھی اور نہ ہی اب اینا درانی کو اسے نظر انداز کرنا بھایا تھا۔ وہ شرٹ چھین کے واش روم دھونے چلی گئی اور ہمدان اسے لیے نیچے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ وہ شرٹ کو بالٹی میں ڈال کے سرف ڈال رہی تھی، پھر اس نے شرٹ کو خاصا دھویا۔ شرٹ کو اس نے ولی ہی سمجھ لیا تھا جو کہ وہ اسے رگڑ رگڑ کے دھو رہی تھی۔ یہ بھی تو جان کا عذاب ہی بن گیا ہے۔ وہ ہاتھوں کے درمیان شرٹ کو رگڑتی منہ بناتے بول رہی تھی۔ باجی، رضیہ پراندہ گھماتی واش روم کے دروازے پہ کھڑی اسے بلا رہی تھی۔ کیا ہے؟ وہ تڑق کے بولی تھی۔ آئے ہائے باجی، ایس پی کا غصہ مجھ پہ کیوں نکال رہی ہیں؟ وہ قریب آتی بالٹی میں جھانکتے بولی، تم اٹھاؤ یہ اور سپن کرو اس کو۔ شرٹ کی طرف اشارہ کرتے وہ بولی۔ باجی، رضیہ نے منہ بنایا اور اٹھا کے شرٹ کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ صحیح سے پکڑو۔ اینا نے اسے گھورا۔ سپن کرو اور ہاں جلدی لاؤ، اور ہاں۔ واش روم سے نکلتے وہ دوبارہ مڑی۔ استری بھی کر کے لاؤ۔ رضیہ کو پنگا بھاری پڑ گیا تھا۔ بھاجی، رضیہ نے باہر جاتی اینا کو پھر سے پکارا، لیکن وہ باہر جا چکی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کے آ رہی تھی، نظر سامنے ولی چودھری پہ پڑی جو صوفے پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا، ہاتھ میں شاید کافی تھی۔ اینا کو اس کا اتنے روب سے بیٹھنا بالکل پسند نہیں آیا۔ بھلا داماد تھوڑی ہے اس گھر کا، کیسے چڑھ کے بیٹھا ہے۔
اور جب اینا کو یاد آیا کہ وہ اکلوتی بیٹی ہے اس گھر کی تو اپنی داماد والی سوچ پہ اس نے 2 دفعہ لعنت بھیجی تھی۔ آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھتے اس کا منہ کھل گیا کیونکہ ولی نے جو شرٹ پہنی تھی وہ اینا نے ہمدان کو دلائی تھی اپنے پیسوں سے۔ ہائے، خواب میں ہی اس کا دل ہاتھ پہ پڑا کیونکہ اس کے بالکل سامنے وہ بیٹھا ہے تو اس کے سامنے نہیں کر سکتی تھی نا۔ سمجھا کرو یار۔ میم پلیز میری شرٹ منگوا دیں، ماما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ولی اٹھتا بولا، تب تک رضیہ اس کی شرٹ لے آئی تھی۔ اس نے ولی کی طرف شرٹ بڑھائی۔ ولی نے ایک نظر خود کو دیکھتی اینا کو دیکھا اور پھر ہمدان سے ہاتھ ملایا۔ انکل اور آنٹی سے پیار لیتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہمدان اسے باہر تک چھوڑنے آیا، اینا بھی گیٹ میں کھڑی تھی۔ ہمدان، یہ شرٹ میں نے تمہیں دلائی تھی اپنے پیسوں سے۔ گیٹ کے پاس کھڑی اینا نے اونچی آواز میں کہا۔ اپنے پیسوں پہ خاصا زور دیا تھا اس نے۔ ولی نے ایک دفعہ پہنی ہوئی شرٹ دیکھی اور دوسری دفعہ مڑ کے اینا کو دیکھا۔ شرٹ واپس آنی چاہیے، دھو کے استری کر کے۔ گیٹ سے باہر سر نکالے وہ ولی کو سنا رہی تھی جبکہ ہمدان اسے گھور رہا تھا، لیکن نہ وہ ولی کو دیکھ رہی تھی نہ ہمدان کو۔ ولی مسکرایا تھا، اب تو وہ یہ شرٹ کسی صورت واپس نہیں کرے گا۔ جیپ میں جمپ لگا کے وہ بیٹھا اور ہمدان کو دیکھتا اسٹارٹ کر کے چلا گیا۔ ہمدان اینا کی طرف بڑھا۔ تم نے شرٹ کا کیوں کہا؟ کتنا برا لگتا ہے۔ ہمدان نے آگے چلتی اینا سے کہا، میری بلا سے وہ تمہاری ساری شرٹس لے جاتا، ہو کیئرز۔ اینا نے کندھے اچکائے، لیکن وہ شرٹ؟ وہ مڑی، میری پیسوں سے آئی تھی، حق حلال کے پیسوں سے۔ اینا نے حق حلال پہ اتنا زور دیا جیسے اس نے مزدوری کر کے وہ شرٹ ہمدان کو لے کے دی ہو۔ ہمدان نے اسے گھورا لیکن وہ اندر کی طرف بڑھ چکی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور جاندار مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا۔ اسے 100% یقین تھا آج وہ کمرے میں نہیں ہوگی، اور ہوا بھی وہی، وہ کمرے میں نہیں تھی۔ ہسپتال میں بھی ایک دفعہ بھی اس نے سر اٹھا کے آلیار کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے گھر تک چھوڑ کے دوبارہ آفس چلا گیا تھا، اب واپس آیا تو کمرے میں نہیں تھی۔ آلیار فریش ہو کے کمرے سے باہر آیا، اسے لاؤنج اور کچن میں دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ پھر وہ باہر لان کی طرف بڑھا، وہ وہاں شال لیے آہستہ آہستہ چلتی چکر لگا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جا کے سینے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ آگے جا کے واپس مڑی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کے مسکرایا، ہلکی سی مسکراہٹ۔ آپ کب آئے؟ وہ اپنے گرد شال لپیٹتی بولی اور وہیں رک گئی۔ مجھ سے شرمانا بند کریں وشا پلیز۔ اس نے ہاتھ کھڑا کر کے وشا سے منت کی تھی۔ وشا نے نظر جھکا کے مسکراہٹ روکی۔ آپ کا شرمانا مجھے بہت اپیل کرتا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کے اسے شال سے لپیٹتا بولا اور اس کے گرد اپنا حصار باندھتا کمرے کی طرف چلنے لگا۔ کیا کیا سارا دن؟ اسے ساتھ لے کمرے کی طرف بڑھتے وہ پوچھ رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، وشا نے سوچ کے بتایا تھا۔ کبھی میں آپ سے پوچھوں اور آپ کہیں کہ آپ کا پورا دن میری یاد میں گزرا؟ کبھی؟ وہ کمرے میں داخل ہو چکے تھے اور وشا کو پتہ چل گیا آج وہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ کم سے کم یہ ٹھرکیوں والے ڈائلاگ میں نہیں بول سکتی۔ وہ شال اتار کے الماری میں رکھ رہی تھی۔ ٹھرک؟ آپ کو میری محبت ٹھرک لگ رہی؟ آلیار کا منہ صدمے سے کھلا۔ ہاں جی۔ وشا نے مسکراہٹ دباتے اسے چھیڑا۔ آلیار نے اسے چھوٹی آنکھیں کر کے دیکھا۔ میں کیا سوچ رہا تھا؟ بیڈ پہ بیٹھ کے اوپر کو ٹانگیں کر کے اس نے وشا کو کہا۔ کیا؟ وشا اس کا لیپ ٹاپ اٹھا رہی تھی۔ آلیار، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وشا نے سنجیدگی سے اسے پکارا۔ آلیار رک کے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو کبھی مجھ میں سے اور ہمارے بچے سے کسی ایک کو چننا پڑے، آپ کسے چنیں گے؟ وشا اس کے پاس آتی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ آلیار کے چہرے پہ ایک دم سخت تاثر ابھرا تھا۔ مجھے یہ سوال پسند نہیں آیا۔ اس نے وشا کا ہاتھ پکڑ کے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بتائیں نا پلیز۔ وشا نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وشا، لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی سختی آئی تھی۔ میں بس جنرل نالج کے لیے پوچھ رہی تھی۔ بیڈ پہ اس کے ساتھ لگ کے بیٹھ کے وشا نے کہا، لیٹ جائیں۔ اسے خود سے دور کر کے آلیار نے سنجیدگی سے کہا اور اپنی جگہ پہ لیٹ گیا۔ وشا کو رونا آیا تھا۔ آلیار، اس نے 2 منٹ بعد اسے پکارا۔ وشا پلیز سو جائیں۔ وہ بے رخی سے بولا۔ 2 منٹ بعد ہی وشا کی ایک ہچکی سنی اور وہ ہڑبڑا کے اٹھا تھا۔ اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ آلیار نے خود کو کمپوز کیا۔ سوری، میں بس پوچھ رہی تھی۔ وہ سوں سوں کرتے بولی۔ نہ جانے کیوں وہ اتنی معصوم تھی۔ چپ کریں یار۔ آلیار نے اس کے گرد حصار بنایا۔ آپ نے بتایا نہیں؟ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ میں خود کو چنوں گا۔ آلیار نے وشا کی توقع کے برعکس جواب دیا تھا۔ وشا نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کا آپشن نہیں ہے، میں اور ہمارا بچہ۔ وشا نے بات دہرائی۔ آپ کو لگتا ہے آپ کے بغیر میں کچھ ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ وشا اسے دیکھنے لگ گئی۔ میں خود کو چنوں گا اور میں آپ سے ہی ہوں وشا۔ اس کے اظہار پہ وہ پھر شرمائی تھی۔
ایک تو وہ شرماتی بہت تھی۔ عالیہ نے دل میں سوچا، سو جائے، زیادہ مت سوچیں، ہمارا بیبی بھی پریشان ہو گیا ہوگا۔ عالیہ نے اس کا دھیان بٹایا، وہ مسکراتی لیٹ گئی۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اٹھو یار، اس نے پھر سے پری کو جھنجھوڑا۔ کیا ہے میر؟ پری نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور اپنا سر دوبارہ سرہانے پہ پٹک دیا۔ پری، مجھے بھوک لگ رہی ہے یار، اٹھو۔ اس کو بازو سے اٹھا کے میر نے بیڈ پہ بٹھا دیا تھا۔ پری نے گردن موڑ کے وال کلاک پہ وقت دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے مڑ کے میر کو دیکھا جو معصوم سی شکل بنائے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی۔ وہ اس کی معصومیت کو نظر انداز کرتے پھر لیٹ گئی۔ اٹھو یار، میر نے پھر سے اسے اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میر سے اپنا بازو چھڑواتے وہ غصے سے بولی، تم نے کہا تھا تم میرے سارے لاڈ اٹھاؤ گی۔ اسے بیڈ سے کھڑا کرتے میر نے اسے یاد کروایا۔ پری نے اسے دیکھا، منہ بناتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بالوں کا جوڑا بناتی وہ باہر کی طرف جانے لگی، جب میر نے اسے دوبارہ روکا۔ منہ دھو کے جاؤ۔ ایک اور نئی فرمائش۔ پری نے اسے غصے سے گھورنا چاہا۔ میر نے اس کا دوپٹہ اس کی طرف بڑھایا، وہ لیتی واش روم چلی گئی۔ پھر باہر آئی تو وہ بھی دروازے میں کھڑا تھا۔ پری کچن کی طرف بڑھ گئی، وہ بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ پری نے کھانا گرم کیا، کافی بھی۔ وہ اسے کھانا پکڑ کے وہیں کچن میں بیٹھ کے کھانے لگا اور ایک اور نئی فرمائش کر دی۔ پری نے لمبا سانس خارج کیا اور اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ کمرے میں نہیں آنا۔ وہ برائے نام کھانا کھا کے اٹھتا اسے نیا حکم دے گیا تھا۔ پری کی نیند سے بری حالت ہو رہی تھی۔ اس نے ٹرے میں اس کا مگ رکھا اور کمرے میں لائی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا، ٹیرس کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ مگ لیے اس طرف چلی گئی جہاں وہ ریلنگ پہ جھکا کھڑا تھا۔ کافی؟ پری نے اس کی طرف کافی بڑھائی۔ ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ چاند کی روشنی سے ماحول فسوں خیز تھا۔ ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، کتنا پرسکون تھا سب۔ وہ واپس مڑنے لگی جب میر نے اس کی کلائی پکڑی۔ کہاں؟ اس نے ایک ہاتھ میں مگ پکڑے لبوں کو لگایا اور دوسرے ہاتھ میں پری کی کلائی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے نرمی سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے نکالی۔ چپ چاپ کھڑی رہو، اسے اپنے ساتھ لگاتے وہ بولا۔ پری نے آنکھیں نکالتے اسے دیکھا۔ تم نے کہا تھا تم میرے سارے لاڈ اٹھاؤ گی۔ لبوں تک مگ لے جاتے وہ دوبارہ بولا۔ پری نے لمبا سانس خارج کیا۔ وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا اور وہ ہو بھی رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم سے پہلے کئی لڑکیوں سے ریلیشن شپ میں رہا ہوں۔ میر سامنے دیکھتا بولا۔ پری نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ فزیکل؟ پری کے منہ سے پھسلا۔ فوراً سے پیشتر اسے احساس ہوا وہ کچھ غلط بول رہی تھی۔ اس بار میر نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ اسے نظریں چرا گئی۔ نہیں، برا ہوں پر اتنا بھی نہیں ہوں، اپنی حدود جانتا ہوں۔ میر نے کافی کا ایک اور گھونٹ لیا۔ صرف ڈیٹ تک، چیٹ تک، وہ اسے بتا رہا تھا۔ پری نے گہرا سانس لیا۔ کتنا مشکل تھا اس سے اس کا ماضی سننا، لیکن وہ جانتی تھی وہ اسے سنانے ہی کھڑا تھا۔ جتنی لڑکیوں سے میرا تعلق رہا سب ان کی طرف سے ہی زیادہ ہوتا تھا۔ یہ کہہ لو کہ ان کے قدم بڑھانے پہ میں بھی بڑھا دیتا۔ وہ ساری ہائی سوسائٹی کی لڑکیاں تھیں جہاں ایک لڑکا اور لڑکی کا بات کرنا برا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا، پری کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہمت چاہیے تھی اسے اپنا آنکھ پری پہ عیاں کرنے کی، اور کم سے کم وہ پری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ سب مان نہیں سکتا تھا۔ میر نے لمبا سانس خارج کیا۔ میں گلٹی ہوں۔ اس نے پری کو دیکھا تھا۔ پری مسکرائی تھی اس کی بات پہ۔ کفارہ ادا کر لو۔ پری نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ میر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہر کسی سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اور تو اور لوگ گناہ کر کے خود کو غلط نہیں مانتے، ان کے پاس ہزاروں دلائل ہوتے ہیں خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، لیکن ہمت چاہیے اپنے کیے گناہوں کو مان کے شرمندہ ہونے کے لیے، اور اللہ کو پسند ہے پرہیزگار، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اس سے معافی مانگ لینے والے۔ اس کے بازو پہ اپنے دونوں ہاتھ جماتے اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھے وہ اسے جہالت کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی میں لا رہی تھی۔ گناہ کم نہیں ہے میرے۔ میر کا ایمان بہت کمزور تھا۔ اللہ کی رحمت سے کم ہی ہیں۔ پری نے آنکھیں موند کے مسکراتے کہا۔ تم چاہتی ہو میں اب مولوی بن جاؤں؟ میر نے اس کی طرف دیکھا۔ پری نے بھی نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ پری نے نفی میں سر ہلایا۔ اسلام کو مولویوں تک محدود کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ پری نے سر اٹھا کے اسے جواب دیا۔ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہوئی کبھی، سوری۔ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا، چہرہ بے تاثر تھا۔ اللہ سے محبت تو ہماری گھٹی میں شامل ہے۔ پری نے کندھے اچکاتے کہا۔ مجھے نہیں ہے۔ وہ بھی کندھے اچکا گیا۔ ہو جائے گی۔ پری کے لہجے میں یقین تھا۔ بھلا اللہ کی محبت کے بغیر کوئی بھی سانس لے سکتا ہے؟ وہ اگر سانس لے رہا تھا تو بدقسمت تھا، اسے پری سے خود قسمت بنائے گی۔ شاید ہو جائے۔ وہ اب بھی بے یقین تھا۔ عشق حقیقی کا پہلا قدم عشق مجازی ہے۔ پری نے اس کا مگ اس کے ہاتھ سے پکڑ کے ریلنگ پہ ٹکا دیا۔
اور عشق حقیقی ہو یا مجازی، واجبات عشق میں سب سے پہلے محبوب کی چاہ ضروری ہے۔ وہ بہت مشکل زبان بول رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے عشق ہے اور مجھے اللہ سے، تو تمہیں بھی اللہ سے ہو جائے گا۔ پری نے آسان الفاظ استعمال کیے۔ وہ کھل کے ہنسا تھا اس کی بات پہ۔ محبوب کا محبوب رقیب ہوتا ہے۔ میر نے اس کی بات کو غلط ثابت کرنا چاہا۔ وہ محبت میں ہوتا ہے، عشق میں محبوب کا محبوب ہی محبوب ہوتا ہے۔ پری نے اس کی بات کا جواب دے کے اسے متاثر کیا۔ وہ سر ہلاتا اس کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ مطلب تم سے محبت کے لیے اللہ کی محبت ضروری ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، پری نے اس بات کی نفی کی۔ تمہیں ایک آسان سا حل بتاؤں؟ وہ اس کے قریب ہوئی۔ بتاؤ، وہ بھی تجسس لیے بولا۔ اللہ کی محبت پانے کا آسان طریقہ اس کی مخلوق سے ہو کے گزرتا ہے۔ میر کو سمجھ نہیں آئی۔ اس کی مخلوق سے محبت؟ جیسے ہی میر کو سمجھ آئی اس نے منہ بنایا۔ سوری، میں اچھا ہونے کا ڈرامہ نہیں کر سکتا۔ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پری ابھی کے لیے چپ کر گئی۔ جانتی تھی اتنی ڈوز کافی تھی اس کے لیے۔ باتیں کرتے اتنا وقت گزر گیا کہ دور کہیں مسجد میں اذان سنائی دی۔ پری مسکرائی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بیڈ پہ لیٹ گیا جب وہ وضو کر کے آئی۔ اب جاگ تو رہے ہو، نماز ہی پڑھ لو۔ پری نے مسکرا کے کہا۔ سوری، میں اپنی جوانی اللہ میں برباد نہیں کر سکتا۔ اس نے منہ بنایا۔ ہائے میں قربان اس جوانی پہ جو اللہ میں برباد ہو جائے۔ پری نے اس کی بات کا جواب دیا اور نیت باندھ لی۔ پری نے اسے فورس نہیں کیا۔ جانتی تھی دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس نے مڑ کے اسے دیکھا جو نماز شروع کرتی۔ وہ تو خود پاگل تھی، اسے بھی کر رہی تھی۔ اس نے پھر سے سر سرہانے پہ رکھ کے آنکھیں موند لی۔ وہ بدلنا چاہتا تھا اور قدم بھی نہیں بڑھا رہا تھا۔ اسے سمجھنے کی ضرورت تھی کہ اللہ کی طرف پہلا قدم اسے خود بڑھانا تھا۔ دن اسی کسل مندی سے گزر رہے تھے۔ زندگی میں کچھ خاص نہیں ہو رہا تھا۔ ولی تھا جو اپنے فرائض ادا کر رہا تھا۔ آلیار تھا جو وشا کو پاؤں تک زمین پہ رکھنے نہیں دے رہا تھا۔ میر تھا جو کہ پری کو تم نے کہا تھا تم میرے سارے لاڈ اٹھاؤ گی والے جملے سے بلیک میل کر رہا تھا۔ زندگی تھی، چل رہی تھی۔ ہانی، اینا اور پری کی یونی کی لائف چل رہی تھی۔ ہلچل تو زندگی میں تب آئی جب ولی نے مسز چودھری کے سامنے اپنا مدعا رکھا۔ ہانی ایک طرف حیران تھی تو دوسری طرف وشا۔ اسے پسند آئی تھی تو اینا دورانی۔ ہیں، یہ حادثہ کب ہوا؟ ولی پھنس گیا تھا اس غریب کا نام لے کے، کیونکہ ہر کوئی الگ الگ کال کر کے پوچھ رہا تھا۔ ابھی بھی وشا کو مطمئن کر کے ہٹا جب حمزہ اور زین کی انٹری ہوئی۔ وہ دونوں اسے گھور رہے تھے۔ مطلب بات ان دونوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ تم دونوں نے میرے پیچھے جاسوس چھوڑ رکھی ہیں؟ ولی نے کرسی سے ٹیک لگا کے سکون سے پوچھا، کیونکہ نہ جانے کیسے وہ ولی کی ایک ایک بات پہ نظر رکھتے تھے۔ زین نے حمزہ کو دیکھا اور حمزہ نے ولی کو انگلی اٹھا کے کچھ کہنا چاہا۔ ولی نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی انگلی کو گھورا۔ وہ فوراً اپنی انگلی کمر پہ کر گیا۔ اب شادی کر رہے ہیں؟ ولی سے بے یقینی سے پوچھا گیا۔ اس سوال کا مقصد؟ حمزہ کو ولی نے گھورا۔ آپ نے مجھے انوائٹ نہیں کیا؟ وہ زین کے کندھے پہ سر رکھ کے مصنوعی رونے لگا۔ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے آج آپ گھر والے ہو رہے ہیں اور آپ نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ وہ زین میں گھستا بول رہا تھا اور ولی اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی اجازت ہو تو میں شادی کر لوں ASP حمزہ؟ ولی نے قریب آ کے اس سے اجازت لی، سراسر تنزیہ انداز۔ جی آپ کا حق ہے گھر بسانا۔ حمزہ سینہ چوڑا کرتے بولا۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا ASP، میرا حق ہے یہ۔ وہ اس کی شرٹ سے سلوٹ نکالتا بولا۔ لڑکی کون ہے؟ حمزہ نے ایک دم اس کے قریب ہو کے ایسے پوچھا جیسے وہ اس کا سینئر نہیں بلکہ چھوٹا بھائی ہو۔ بھائی کون سے والی کو پٹایا؟ ولی نے اسے گھورا۔ ایک تو وہ گھورتا بہت ہے۔ اینا دورانی۔ ولی جا کے دوبارہ اپنی سیٹ پہ بیٹھتا بولا۔ کیا؟ وہ دونوں ایک ساتھ چیخے۔ وہ زین کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ محبوبہ؟ حمزہ نے اس کی بات پوری کی۔ ابھی صرف گھر بتایا ہے، وہ خود بھی لاعلم ہے۔ ابھی رشتہ جائے گا، کیا پتہ ہاں ہو کہ۔ ولی نے ان دونوں کے کھلے منہ دیکھ کے پہلی دفعہ تفصیل سے بتایا۔ یہ سب کو مرغی کا دورہ کیوں پڑ رہا ہے اگر غلطی سے اسے اینا دورانی پسند آ ہی گئی ہے؟ ہاں ہی ہوگی میرے ویر، ہاں ہی ہوگی۔ حمزہ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے خاصے جذبات سے کہا۔ نہیں بھی ہوئی تو ہو جائے گی، ولی نے سرسری انداز میں اسے جواب دیا اور فائل کھول لی۔ مطلب وہ دونوں اب جا سکتے ہیں۔ حمزہ نے زین کو دیکھا جو کہ ولی کو دیکھ کے سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ مطلب اس SP کا کچھ نہیں ہو سکتا؟ سر جی؟ 2 منٹ بعد معمول کے مطابق حمزہ نے بھرپور جذبات سے اسے مخاطب کیا۔ ولی نے سانس خارج کیا اور اسے دیکھا جو کیبن کے دروازے سے سر نکال کے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ بدل تو نہیں جائیں گے؟ وہ انگلی اٹھا کے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ASP؟ ولی نے دانت پیستے اس کا نام لیا۔ جی؟
وہ ناخن منہ میں دبائے شرماتے گویا ہوا۔ ولی ضد ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کے باہر جاتا ASP سیکنڈ سے بھی پہلے غائب ہوا تھا۔ ہانی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ولی کا ہاتھ بے ساختہ بالوں تک گیا۔ کتنی عجیب سی فرمائش تھی جو وہ ہانی سے کر رہا تھا۔ ہانی نے اپنے سامنے کھڑے گبرو جوان بھائی کو دیکھا جو کہ اپنی بات کہہ دینے کے بعد خود بھی پزل ہو گیا تھا۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ بس اسے یہ پوچھنا ہے کہ ہم رشتہ لے کے جائیں یا… ولی بہت کورا تھا اس معاملے میں، مطلب کہ آپ کو ملنا ہے اس سے۔ ہانی نے براہ راست بات کی۔ ولی نے نفی میں سر ہلایا، اب پھر اس بات میں۔ یار… اس نے ہانی کو بیڈ پہ بٹھا کے خود اس کے سامنے بیٹھتے یار کو خاصا لمبا کیا۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی رضامندی ہوگی تو رشتہ لے کے جائیں گے۔ ولی نے ہانی کا ہاتھ دبا کے اسے اپنی بات سمجھانی چاہیے تاکہ وہ اسے غلط نہ سمجھے۔ ہاں تو بھائی مل کے ہی پتہ چلے گا نا اس سے۔ ہانی نے موبائل اٹھا کے اینا کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف تیسری بیل پہ اس نے کال پک کی۔ کیا ہم ابھی مل سکتے ہیں؟ اینا کے ہیلو کے جواب میں ہانی نے فوراً مدعے کی بات کی۔ خیریت، تم ٹھیک ہو؟ وہ جو سکون سے اپنے بیڈ پہ لیٹی تھی ایک دم اٹھی اس کی بات پہ۔ ہاں سب اوکے ہے، ایک کام تھا، مارکیٹ تک چلنا ہے، ہانی نے اسے بتایا۔ اینا نے مڑ کے اس کی بات پہ وال کلاک کو دیکھا۔ یہی کوئی شام کے 4 بج رہے تھے۔ اوکے، تیری طرف آنا ہے؟ اینا نے جگہ پوچھی۔ حالی نے ونی کو دیکھا۔ ولی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، تم ڈائریکٹ مارکیٹ پہنچو، میں بھی آ رہی، اس نے کہہ کے کال کاٹ دی۔ اینا نے فون کو حیرانگی سے دیکھا۔ اس کو کیا ہوا؟ سوری۔ ولی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ منہ بنائے وہ ہانی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے منہ کے پیارے پیارے زاویے پہ اپنا کہکا روک رہی تھی۔ تم ہنس رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ نہیں تو؟ ہانی نے حتی الامکان اپنی ہنسی روکنے کی بھرپور صحیح کی، لیکن پھر بھی ولی کو دیکھ کے اس کا زوردار کہکا گونجا۔ ولی نے اسے پکڑ کے گھما کے نیچے پھینکا تھا۔ ہانی کا منہ کھل گیا۔ وہ اٹھی اور اس نے ولی کا حملہ روکا اور جھک کے ایک طرف ہوتے وہ ولی کے دونوں بازو جکڑ گئی۔ ولی مسکرایا تھا۔ اس نے اپنا پیر پشت پہ کھڑی ہانی کے پیر میں اٹکا کے ایک دم جھٹکا دیا اور ہانی میڈم کی چیخ نکل گئی۔ بیٹا، استادوں سے استادی! اسے کھڑا کرتے وہ مسکراتے طنز کر گیا جبکہ ہانی کو زور سے لگی تھی۔ وہ منہ بناتے اسے دیکھ رہی تھی جو اب مسکرا رہا تھا۔ وہ کیفے میں بیٹھی ہانی کا انتظار کر رہی تھی۔ بار بار گھڑی دیکھتی وہ کیفے کے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی جب اسے وہ دکھائی دیا۔ ہمدان والی شرٹ جو کہ اینا نے اسے دلائی تھی پہنے، اوپر بلیک کوٹ، بلیک پینٹ اور سن گلاسز، وہ ایک شان سے چلتا کیفے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اینا بے ساختہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاید وہ بھی اپنے کسی کام کے لیے یہاں آیا ہو، اس نے ولی کو دیکھ کے سوچا، اور لاشعوری طور پر وہ ابھی بھی ولی کو ہی دیکھ رہی تھی جو کیفے میں داخل ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اس کی نظر بھی اینا پہ پڑی۔ وہ مسکراتا اس کی طرف بڑھنے لگا اور اینا نے حیرت سے اسے اپنی طرف آتا دیکھا۔ جب وہ بالکل اس کے قریب آ گیا تو اینا نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے لگا وہ اس کے پاس سے گزر جائے گا، لیکن وہ تو اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ سن گلاسز اتار کے ٹیبل پہ رکھی اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ اب اینا کو دیکھ رہا تھا جو کہ اس کی جرأت پہ حیران تھی۔ مس اینا، منہ بند کر لے، مکھی نہ چلی جائے۔ دائیں طرف شیشے کے پار دیکھتا وہ اینا پہ چوٹ کر دیا۔ اینا نے فوراً منہ بند کیا۔ وہ میں ہانی سے ملنے، وہ کہتی فوراً کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جائے مس اینا، ہانی سے کہہ کے میں نے ہی آپ کو بلوایا ہے، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ اینا نے اسے گھورا۔ ایکسکیوز می، میں کیوں بیٹھوں اور آپ کی بات کس خوشی میں مانوں؟ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اپنا پاؤچ اٹھا کے ہاتھ میں لے کر بولی۔ ولی نے اس کے پاؤچ کو چک لیا۔ سٹ ڈاؤن۔ وہی آنکھوں میں سرد سا تاثر اور سخت لہجہ۔ ایس پی آپ تھانے میں ہیں، مجھ پہ روب مت جمائیں۔ وہ ناچار بیٹھ گئی لیکن طنز کرنا نہ بھولی اور اس کی شرٹ کو گھورا۔ وہ جان بوجھ کے وہ شرٹ پہن کے آیا تھا۔ ولی مسکرایا تھا۔ آپ انگیج ہیں؟ ولی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا بولتا، اسی لیے ٹیبل پہ دونوں بازو جما کے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ انگیج نہیں ہوں، میرڈ ہوں، 3-4 بچے بھی ہیں۔ اینا اور ولی کو سیدھا جواب دے دے۔ وہ مسکرایا تھا۔ مطلب آپ انگیج نہیں ہیں؟ گڈ۔ وہ سر ہلاتا بولا۔ رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں آپ کے گھر۔ وہ سیدھا بات پہ آیا تھا۔ آئیں بائیں شائیں اسے کرنا نہیں آتا تھا۔ کس کے لیے؟ وہ صدمے سے پوچھ بیٹھی۔ رضیہ کے لیے۔ وہ جل بھن کے بولا تھا۔ کیا؟ وہ چیختی کھڑی ہوئی اور ارد گرد کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ مسکراتی دوبارہ بیٹھ گئی۔ سوری، وہ منمنائی۔ سوری، بہت برا لگا آپ کے لیے، لیکن رضیہ تو شادی شدہ ہے۔ اس کے طنز کو وہ سچ مان گئی تھی۔ اور ویسے بھی آپ ایسمی ہیں، آپ کو تو کوئی بھی مل جائے گی۔ وہ ہلکا سا اس کی طرف جھک کے اسے مشورہ دے رہی تھی۔ کوئی بھی؟ ولی نے تصدیق چاہی۔ ہاں نا، کوئی بھی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا گئی۔ مطلب اینا دورانی بھی؟ ولی نے موقع پہ چوکا مارا تھا۔ ہاں اینا دورانی بھی۔
اس نے بغیر ولی کی بات پہ دھیان دیے کہہ دیا، پھر ایک دم سیدھی ہوئی۔ ولی سے ضبط کرنا مشکل ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اسے گھورتے بولی۔ آپ ہی نے کہا مجھے کوئی بھی مل جائے گی، تو وہ کوئی بھی اینا دورانی کیوں نہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا، کوئی بھی مل جائے گی لیکن ان کوئی میں اینا دورانی نہیں آتی۔ وہ ولی کو جتا گئی، لیکن مجھے کوئی بھی نہیں چاہیے، اینا دورانی چاہیے۔ ولی کی بات پہ اینا کی گال ایک دم سرخ ہوئی۔ آپ مجھ پہ لائن مار رہے ہیں؟ وہ صدمے سے بولی تھی۔ ولی مسکراتا نفی میں سر ہلا گیا۔ آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی؟ آپ اپنی بہن کی دوست پہ لائن مار رہے ہیں اور ڈٹائی سے ہنس بھی رہے ہیں۔ وہ اسے باتیں سناتے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ جو بات وہ کر چکا تھا اس کے بعد تو اس کے سامنے بیٹھنا محال تھا۔ مس اینا، وہ اٹھ کے باہر کی طرف بڑھی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی آیا۔ میں آپ پہ لائن نہیں مار رہا، آپ کی رضامندی پوچھ رہا ہوں۔ وہ کیفے سے باہر آ گئی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے آتے بولا، آپ نے کب پوچھی میری رضامندی؟ اپنی ہاں کی جا رہے تھے۔ وہ اس پہ چڑھ دوڑی۔ آپ پوچھ رہا ہوں، مس اینا دورانی، کیا میں آپ کے گھر رشتہ بھیج دوں؟ وہ عاجزی سے بولا، نہیں۔ وہ ایک لفظ بولتی آگے بڑھ گئی۔ کیوں؟ وہ ایک دم اس کے سامنے آیا۔ کیونکہ میں کسی پولیس والے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ایک ایک لفظ چبایا۔ چلو جی۔ ولی نے سر پکڑا۔ ہزاروں لڑکیاں تھیں جو اس سے صرف اس لیے شادی کرنا چاہتی تھیں کہ وہ پولیس میں تھا، اور ایک اینا دورانی تھی انکار ہی اس جواز پہ کر رہی تھی کہ وہ پولیس میں تھا۔ مطلب اتنا چھوٹا دماغ کیوں ہوتا ہے لڑکیوں کا؟ وہ صرف سوچ کے رہ گیا۔ کہہ دیتا تو وہ کبھی نہ مانتی۔ اس سے پہلے وہ کار میں بیٹھتی، ولی نے اس کی کار کا دروازہ پکڑ لیا۔ ریزن؟ پولیس والے سے کیوں نہیں کرنی؟ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ اینا کو ایک دفعہ ڈر لگا تھا اس سے، لیکن پھر وہ ہمت کر کے بولی، میں حق حلال کی کمائی سے اپنے بچے پالنا چاہتی ہوں۔ اینا دورانی کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا، اور وہ نہ جانے کیا بول گئی، اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا، کیونکہ ایس پی صاحب اس کے بہت قریب کھڑے تھے۔ ولی نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کے مسکراہٹ روکی۔ وعدہ کرتا ہوں مس اینا دورانی، آپ کو اور اپنے بچوں کو حق حلال کی کمائی کھلاؤں گا۔ وہ کچھ فاصلے پہ ہوتا وعدہ کر گیا، اور اینا نے آنکھیں بند کر کے خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ لعنت ہے اینا دورانی، بولنے سے پہلے سوچ لیا کر۔ لعنت ہے اینا دورانی، بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کر۔ وہ خود کو کوستی کار میں بیٹھ گئی۔ وہ اس کی کار کی کھڑکی پہ جھکا۔ بھیج دوں رشتہ؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا، دلکش انداز اور لبوں پہ مسکراہٹ۔ وہ غسیلا اور نک چڑھا والا چودھری تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ اینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور پھر وہ زن سے کار بھگا کے لے گئی۔ ولی کو اس کا جواب مل گیا تھا۔ وہ سن گلاسز لگاتا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اینا نے کار چلاتے ہی ہانی کو کال کیا اور اپنی ساڑی بھڑاس اس پہ نکال دی۔ وہ ارے میری بات تو سنو کہتی رہ گئی، لیکن مجال ہے اینا دورانی نے اس کا ایک لفظ بھی سنا ہو۔